अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 38। गंभीर महल के किचन में आज कोई खुशबू नहीं थी। आज वहाँ खाना नहीं बना था। आज वहाँ कॉफ़ी की महक भी नहीं थी। आज वहाँ अदरक वाली चाय की भीनी भीनी खुशबू भी नहीं थी। आज कुछ कैसे हो सकता था? आज घर की रोशनियां मद्धम थीं। मकीनों के चेहरे अस्तराब में डूबे थे। बेचैनी थी जिसने कम्बीर को अपने हिसार में जकड़ रखा था। आज के दिन यही हो सकता था। आज कैस कम्बीर को बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान हो गया था। कैसम का दरामद करवाया गया सारा कपड़ा किसी इलीगल मसले की वजह से जब्त हो गया था और उसे करोड़ों रुपए का नुकसान सहना पड़ा। सोने पे सुहागा। कैसम के सबसे बड़े स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और करोड़ों रुपए की मालियत के महंगे महंगे मलबूसात खाकस्तर हो गए। मीडिया खबरें दिखा रहा था, लोग ट्वीट्स करने लगे थे और कैस वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गया था। झटका शदीद था और कम से कम चंद घंटों के अंदर वो इसकी ताब नहीं ला सकता था। किचन की तरफ आओ तो स्लैब से टेक लगाए खड़ा मेहदी कम्बीर कॉफी फेंट रहा था। चेहरे के तासुरात उसके अंदर के खल्फेशार का पता देते थे। दफतन दरवाजे से कोई अंदर आया। मेहदी ने नजर उठाकर देखा। सफेद टी शर्ट के साथ स्याह रंग की जीन्स में मलबूस, लंबे बालों को गोल मोल लपेटे अनीसा पानी की खाली बोतल हाथ में लिए अंदर आई। किसके लिए कॉफी बना रहे हो? बात शुरू करने वाली वही थी। कैस के लिए, उसे जरूरत होगी। अनीसा ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसी के अंदाज में स्लैब से कमर लगा ली। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितने अरसे बाद तो वो नॉर्मल होने लगा था। उसके लहजे में तासुफ था। वो जिस अंदाज से खड़ी थी उसका बाजू मेहदी के बाजू से मिस हो रहा था। वो नामहसूस अंदाज में फासला बना गया। अनीसा से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं था। आजकल वो रिजर्व था। तुम्हें पता है वो शादी करने वाला था? कॉफी का मग मेहदी के हाथ से छूटते हुए बचा। वो करंट खाकर सीधा हुआ। शादी? किससे? कब? अपनी मंगेतर से। और किससे? वही जो बलूचिस्तान में किसी गांव में रहती है। उसकी आंखें फैली। राजदारी से आवाज हल्की हुई। तुम जानते हो वो कहाँ रहती है, क्या करती है? तुमसे किसने कहा वो शादी कर रहा है और तुमने क्या सुना है? मुझे सब बताओ। मेहदी बेचैन हुआ। उसके सीने में झक्कड़ चलने लगे थे। रह रह कर कैसम की पार्टी में जीनिया की किसी बात पे हंसता हुआ कैस उसकी आंखों के आगे आता रहा। 3 दिन पहले शायद मैं स्टडी से कोई किताब लेने गई थी और उसके होंठ हिलने लगे। आवाज जोश से भर गई। आंखों में ढेर सारे तासुरात यकजा हुए। इन होठों के हिलते इस आवाज के पार इन तासुरात की जांच लगाने निकलो तो इस स्टडी में 2 लोग एक दूसरे के आगे सोफों पर बैठे थे और तीसरा उनकी दाहिनी तरफ। नेवी ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस कैस के चेहरे पे संजीदगी थी और उसके सामने बैठे बख्तियार और मकसूद सपाट तासुर लिए हुए थे। मैं शादी करना चाहता हूँ। वो हाथों को बाहर मिलाई उनकी आंखों में देखते हुए बोला। स्टडी का दरवाजा खोलती अनीसा का हाथ हैंडल पर ही जामिद हो गया। मैं चाहता हूँ आप नवाब साहब से बात करें, लेकिन अभी नहीं, कुछ माह बाद। और आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दोनों जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। वो लड़की यहाँ आएगी, इसी घर में। मुझे उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा। वो बोलते हुए रुका। बख्तियार के सफेद पड़ते चेहरे को देखा। कोई मसला नहीं होगा ना चचा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, जो तुम चाहो। बख्तियार भारी दिल से बोले। क्या तुम उस लड़की के साथ रह लोगे? वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं है और जिनसे मोहब्बत ना हो उनके साथ घर नहीं बनते। आपसे किसने कहा मैं मोहब्बत के बिना घर बना रहा हूँ? उसकी आंखों के पर्दे पे सुनहरी आंखें लहराईं। दिल की जमीन पे ठंडी फुहार पड़ी। मोहब्बत के बगैर कोई घर नहीं बनता और मैं बनाना भी नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में पिछले कुछ माह से कई तब्दीलियां आई हैं। आप इनकी वजह को मोहब्बत समझ लें। वो झूठ नहीं बोलता था, बस बातों को अपनी मर्जी के रंग देता था।
بختیار شاکی نظروں سے اسے تکتے رہے. ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی، البتہ مقصود اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے. کیا تم محبت میں مبتلا ہو چکے ہو؟ قیس نے گہری سانس لی. اپنے چچاؤں کے سامنے اعتراف کرتا شاید اچھا نہ لگوں، لیکن ہاں، یہ سچ ہے. بختیار نے اس کی بات سنی اور اٹھ کھڑے ہوئے. اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہیں قیس انیسہ کے لیے پسند تھا. جو تم چاہو، دھیرے سے کہتے وہ چلے گئے. باہر انیسہ نے انہیں دیکھا تو ان کے بازو سے چمٹی. بختیار ٹھہر گئے تھے. بابا، قیس شادی کر رہا ہے، اسے محبت ہو گئی ہے. بختیار نے سر ہلا دیا، بولے کچھ نہیں. کس سے شادی کر رہا ہے وہ؟ کب؟ ہم سب شامل ہوں گے نا؟ اپنی منگیتر سے اور باقی کی تفصیلات سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں کہتے وہاں سے چلے گئے. انیسہ پہ بے اک وقت کئی سارے جذبات آن وارد ہوئے. اس کے بھائی کی شادی تھی. ہو خدایا، اس کے بھائی کو محبت ہو گئی تھی. اندر اسٹڈی میں مقصود طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. یقیناً تم نے مجھے اپنی محبت کے قصے سنانے کے لیے یہاں نہیں بلایا، اور یقیناً بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے. پھر کہو عبداللہ زمان، اب تمہارا کون سا سیاہ کارنامہ ہے جسے میں فکس کروں گا؟ قیس مسکرایا. یہی، آپ کی یہی ذہانت مجھے ہر دفعہ امپریس کرتی ہے. آبویسلی بات اتنی سیدھی نہیں ہے. وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرایا. ان دونوں کی بات فی الحال ادھوری چھوڑ کر واپس کچن میں آؤ تو مہدی کے ہاتھ میں پکڑا کپ ڈھلک رہا تھا. پھینٹے بینز مگ کے آخری کنارے پر آن کھڑے تھے. اب فرش نشین ہوئے کہ تب ہوئے. تمہیں یقین ہے وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا ہے یا وہ اسی سے شادی کرے گا؟ انیسہ کو واضح طور پر برا لگا، اور پھر اس نے وہی ترکیب آزمائی جو ہر دوسرا انسان آزماتا ہے، اپنے سچ میں ذرا سے جھوٹ کی ملاوٹ. میں نے خود سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا اسے اپنی منگیتر سے محبت ہے. وہ اسے ٹیکسٹ کرتا ہے، کالز کرتا ہے. سنا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے. بس اب مجھے یقین ہے وہ جلد شادی کرے گا. مہدی کو اب کی ذرا سی تقویت ہوئی. انیسہ نے سب خود سنا تھا، پھر ٹھیک تھا، اوکے تھا. اس نے کافی کا کپ واپس رکھا اور بے دلی سے اپنے لیے چائے کا پانی رکھنے لگا. انیسہ نے پانی کی بوتل بھری، پھر مہدی کی پشت کو دیکھا. ویسے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کب شادی کرو گے؟ پانی میں پتی چھڑکتا اس کا ہاتھ رک گیا. اسے ایک دم بے چینی سی ہوئی، انیسہ سے، اس کی باتوں سے. وہ بس یہاں سے چلی جائے. زندگی میں پہلی بار مہدی کمبیر اس کے جانے سے راضی تھا. نہیں بتانا چاہتے؟ رک کر مصنوعی خفگی سے پوچھا. معشوق کو بڑا بھرم ہوتا ہے کہ عاشق کبھی اس سے نظر موڑ نہیں سکتا، لہجہ بدل نہیں سکتا، مگر معشوق کو کوئی سمجھائے. دور جدید میں عشق جدید ہو چکا تھا، اور عشق کے تقاضے بھی. اب جو دو گے واپس بھی وہی ملے گا. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تم سے تو بالکل بھی نہیں. اب اگر معشوق بے قدری کرے گا تو عاشق بھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا. مہدی کمبیر نے یہ ثابت کر دیا تھا. تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے مہدی؟ اگر تم میرے پرسنلز میں دخل دو گی تو شاید اس سے بھی برے انداز میں. انیسہ تاریک بڑھتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی. کیا مہدی نے اسے نہ کہا تھا؟ کیا واقعی؟ وہ چائے کا مگ لیے کب اس کے سامنے سے گزر گیا اسے معلوم بھی نہ ہو سکا. تاریخ میں پہلی بار معشوق کا زوم ٹوٹا تھا، سوگ بنتا تھا، ماتم بنتا تھا. کمرے میں نیم تاریکی تھی. ذرا ذرا سی روشنی کہیں سے بھولے بسرے کھڑکی کے بلائنڈ کے ذریعے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی. وہ ٹانگیں بیڈ سے لٹکائے بیٹھا تھا. لائنز کی روشنی، لائنز کی صورت اس کے چہرے پر گرتی تھی. وہ تھکا ہوا لگتا تھا. کئی روز کی شب خوابی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی. اگر غور سے دیکھو تو اس کی گود میں ایک فوٹو فریم بھی تھا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی. اس کے بابا، اس کے عظیم بابا. ماتھرا باز یاد رکھنا غاں. وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے آزردگی سے بولا. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اسے نہیں جانا چاہیے تھا نا. برا ہوں لیکن اچھا بھی تو ہوں، سخت ہوں لیکن اس کے لیے نرم پڑ تو جاتا ہوں. وہ مدھم سرگوشیاں کرتے ہوئے ٹھہر گیا.
میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے سے اسلام آباد بہت بورنگ ہو گیا ہے. میرے لیے نہ صحیح، کیا وہ اسلام آباد کی رونق کی خاطر بھی واپس نہیں آ سکتی؟ کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی وسیلہ مجھے کوئی کچھ بتائے، کوئی اسے واپس لائے. اس نے گردن جھکا دی، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا. دل بے اختیار کر رہا تھا. ہجر اذیت تھا اور اسے یہ اذیت ڈھیر ساری مل گئی تھی. 2 دن قبل کا ذکر ہے. آج آفس بے ترتیب تھا، اپنے پنے بکھرے ہوئے، خیالات منتشر. وہ بے چینی سے کبھی اپنے گلے پہ بندھی ٹائی کی ناٹ کھولتا، کبھی بازو کے کف موڑ لیتا، کبھی پنے مروڑ تروڑ کر فرش کی زینت بناتا جاتا. دفتن دروازے پہ دستک ہوئی اور چند پل بعد ادیبیہ نواز دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں، ساتھ کچھ پرنٹ آؤٹس بھی. انہیں میز پر لا کر رکھا. قیس نے ہاتھ مار کر انہیں ایک طرف کر دیا. بیزاری حد سے سوا ہونے لگی. وہ کب آئے گی؟ پورا ہفتہ ہو گیا ہے حبیب، 7 دن. اس کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، چہرے سے اندرونی خلفشار کا اندازہ ہوتا تھا. آج وہ ویسے ہی بے چین تھا جیسے کئی بار گوادر میں بیٹھی لڑکی اس کے لیے ہوا کرتی تھی. آج اسے بھی انتظار تھا، ویسا جیسا کسی دور میں زینیہ حاکم نے کیا تھا. وقت نے عبداللہ زمان کے منہ پہ جوتا دے مارا تھا اور وہ اس کا حقدار بھی تھا. اسے کال کرو، اسے کہو قیسم کو اس کی ضرورت ہے، یا پھر مجھے کوئی طریقہ بتاؤ حبیب، میں اسے کیسے واپس لاؤں. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید انزائٹی ہونے لگی تھی اسے. میری بات ہوئی تھی کل، وہ چھٹی پہ گئی ہے باس. قیسم کی پالیسی ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. کال کرو اسے ابھی میرے سامنے، اسے کہو ونٹیج شوٹ کے لیے آئے. کچھ بھی کرو، مجھے اس کی آواز سننی ہے. وہ بے چینی سے ناخن کترتے ہوئے بولا. آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں. لیکن وہ شوٹ 2 ماہ بعد ہونا تھا باس. حدیبیہ کو شیڈیول دیکھنا بھی نہیں پڑا. وہ اگلے ہفتے ہوگا، اسے کال کرو اور بلاؤ. شوٹ کا کانٹریکٹ ہے، اسے آنا پڑے گا. وہ قدرے بلند آواز میں بولا. حدیبیہ چند پلوں سے دیکھتی رہی، پھر بے بسی سے میز پہ دھرا ریسیور اٹھا کر زینیہ حاکم کا نمبر ڈائل کیا. 1-2 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی. ہیلو، میں قیسم سے حدیبیہ نواز بات کر رہی ہوں. مجھے مس زینیہ حاکم سے بات کرنی ہے. اس نے انگریزی میں کہا. زینیہ بات کر رہی ہوں. کہیں حدیبیہ. لہجہ وہی بے لچک. قیس کا رواں رواں سماعت بن گیا، اندر کا خلفشار تھم گیا. کب وہ آواز اس کے لیے سکون بنی، کب وہ لازم و ملزوم ہوئی، اسے کیوں پتہ نہ چل سکا. آپ کو ونٹیج شوٹ کے لیے آنا پڑے گا اگلے ہفتے. میں تفصیلات آپ کو ای میل کروا دیتی ہوں. تھیم اور باقی کی تیاری آپ دیکھ لیجئے گا. میں اگلے 10 دن تک نہیں آ سکتی، وہ بے حد سنجیدگی سے بولی. قیس اپنی کرسی پہ بے چینی سے آگے کو ہوا. اگر شوٹ 10 دن بعد ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جیسے کہ معاہدے میں لکھا ہے میں ہرجانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. حدیبیہ نے قیس کو دیکھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ پایا. اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. ایک اور شق میں لکھا ہے کہ اگر میں وقت پر نہ آ سکی تو مجھے اس شوٹ سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، وہ چن لیں جو بہتر لگے. آپشن تو تیسرا بھی تھا کہ وہ 10 دن بعد آ جاتی، مگر کیا اس کے لیے کنارہ کرنا واقعی اتنا آسان تھا؟ کیا وہ بھی قیس کو چھوڑ رہی تھی؟ کیا وہ اسے چھوڑ دے گی؟ اس کا دل بند ہونے لگا. اس کا دل واقعی بند ہو رہا تھا. آپ 10 دن بعد آ جائیے گا، حدیبیہ نے بڑے ہی ضبط سے کہا. اسے قیس سے اجازت نہیں مانگنی پڑی. وہ جانتی تھی اس کا باس کیا چاہتا ہے. دوسری طرف بغیر کسی جواب کے فون رکھ دیا گیا تھا. قیس نے جیسے تھک کر شکست خوردگی کے عالم میں گردن کرسی پر گرا دی. حدیبیہ کے دل کو دھکا سا لگا. کیا وہ اب اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ شاید کچھ نہیں. اب زخم بھی زینیہ تھی، طبیب بھی، مرض بھی اور مرہم بھی. میں نے آپ کو کہا تھا باس، وہ obsession کی ابتدا تھی. میں نے آپ سے کہا تھا واپس آ جائیں. وہ ابتدا نہیں تھی. قیس گمبھیر بند آنکھوں سے بڑبڑایا. تم ابتدا سے واقف نہیں ہو. ابتدا صرف میں جانتا ہوں اور میرا دل. اس کی آنکھوں کے گرد منظر بدلا ہوا تھا.
کمبیر محل کی راہداریوں میں وہ کوئی تھیلا سینے سے لگائے کھڑی تھی. اس کی آنکھیں ہراساں تھیں، انداز میں خوف. قیس کمبیر نے اسے دیکھا اور اسے لگا جیسے اس کے پزل کا گمشدہ ٹکڑا مل گیا ہو. اس کی آنکھیں مقناطیسی کشش رکھتی تھیں. وہ ان سنہری آنکھوں سے منہ نہیں موڑ پایا تھا. قیس کمبیر ایک ادھورا آرٹ تھا. زینیا حاکم اسے مکمل کرتی تھی. سیورس پلیز. وہ زخمی چہرے والی لڑکی اس سے التجا کر رہی تھی اور اس نے کسی تلسمی لمحے کے زیر اثر اس کی اور قدم بڑھائے، پھر جھک کر اس کا ہاتھ تھاما. وہ لمس اس کے لیے شناسا نہیں تھا، مگر اسے لگا وہ اس سے مانوس ہے، کسی اور جہاں میں، کسی اور وقت کے چکر میں. وہ اسے لیے راہداریوں میں بھاگ رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی سلطان ہو اور اپنی ملکہ کو کسی آفت سے بچا لینا چاہتا ہو. اور وہ اسے بچا چکا تھا. اسے الہام ہوا اگر وہ کسی سلطنت کا مالک ہوتا تو ساری سلطنت چھوڑ وہ اس لڑکی کی حفاظت کرتا. اگلے منظر میں وہ دھیمی نیلی روشنیوں میں تھی. اس کا چہرہ زخمی تھا. وہ مسلسل بول رہی تھی، بالکل قیس کی طرح. دو بدو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دے رہی تھی، بالکل قیس کی طرح. وہ حاضر جواب تھی، بدتمیز، با اعتماد اور خود غرض، بالکل قیس کی طرح. وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، کورا، شفاف، واضح. اور پھر ایک لمحہ آیا. قیس کی نظر اس کی ناک کے زیور پہ پڑی. وہ نہیں جانتا تھا کیوں، مگر اس کے دل میں جیسے کسی نے نیزے کی انی مار دی ہو. اسے تکلیف ہوئی مگر ظاہر نہ ہونے دی. اس دن سے اس نے ان سنہری آنکھوں سے دوری اختیار کرنے کا سوچ لیا، مگر لاشعوری طور پہ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے آنے لگی اور وہ اگلی بار یوں ہی کسی اتفاقی ملاقات کا منتظر رہنے لگا. وہ اسے شناسا لگتی تھی، جانے کیوں. اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے پہلے کہیں سن رکھا ہو. کہاں؟ آنکھیں اسے باقی منظر بھلانے لگی تھیں. اس کی روح اسے پہچانتی تھی. وہ مقدس تھی، مقدم بھی، اور دور کہیں شاید ملکیت بھی. اور اگر ملکیت نہیں تھی تو وہ بنائے گا. وہ آنکھیں اسے دنیا سے غافل کرتی تھیں، مگر کیوں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب جاننا ازحد ضروری ہو گیا تھا. پہلے وہ تجسس بنی، پھر ضرورت، پھر کمفرٹ، پھر محبت، پھر عزیز اور پھر جنون. جب وہ جنون بن گئی تب قیس کمبیر نے دل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، گردن جھکا دی. مقتل عشق کو ایک اور مجرم مل گیا تھا اور اس کی سزا شروع ہو چکی تھی. کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی، وہ قیس کو دیکھتے ہوئے تعصب سے کہہ رہی تھی. کاش میں اپنے لیے کچھ کر سکتا. بڑبڑاہٹ دھیمی تھی، بے بس تھی، شکست خوردہ تھی. اس نے آنکھیں کھولی. منظر چھٹ گیا مگر سینے کی جلن کم نہ ہوئی. لائنوں کی صورت پڑتی روشنی اپنا فرض ادا کرتی رہی اور آنکھوں کے آگے کوئی اور فلم چلنے لگی. اپنے سیاہ کارناموں میں میرے باپ کا نام استعمال کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ پورچ میں رکتی گاڑی سے باہر آتے قیس سے پہلا سوال یہی ہوا تھا. وہ تکان زدہ سا مہدی کو دیکھے گیا. ہم بعد میں بات کریں گے گرین وونڈ. وہ اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا مگر مہدی نے اس کی کوہنی تھام کر اسے روکا. ان دا میموری آف سرور اینڈ زمان کمبیر، وہ تلخی سے بولا. قیسم کا نیا لانچ اسی طرح کرنا چاہتے ہو نا تم؟ میرے باپ نے کپڑے کی عزت کی، اس کی خوشبو سے محبت کی تھی اور اس کی قیمت اپنے خون پسینے سے ادا کی تھی. جو کپڑا تم لاتے ہو وہ چوری کا ہوتا ہے. تم کپڑے کو برہنہ کرتے ہو اور میں اس سب میں تمہیں میرے باپ کا نام استعمال نہیں کرنے دوں گا. تیز تیز بولتے اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. یہ صرف ایک آئیڈیا ہے مہدی، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اس آئیڈیا کو کھرچ کر نکالو اپنے ذہن سے. قبر میں لیٹے میرے باپ کو اپنے سیاہ اعمال میں شامل مت کرو. تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے مہدی. وہ دھیرے سے بولا، آواز بلند نہیں تھی. محل کا مضبوط ستون دل پر پڑے بوجھ سے ڈھہ رہا تھا. میں نے تمہیں ساری دنیا کے عطاب سے بچایا، کیا اس لیے کہ آج تم مجھ سے ایسے بات کرو؟ مہدی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اس کے بالکل سامنے آ کر رکا. تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا قیس. تم نے مجھے دنیا سے بچایا تاکہ تم اکیلے مجھے سزا دے سکو. میں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا، آزاد کیا،
میں نے اپنے لیے مشکل چن کر تمہارے لیے آسانیاں کی. وہ گنوا رہا تھا. وہ گنوا سکتا تھا تاکہ ان مشکلات کے بعد تمہیں مہدی کی صورت ایک پنچنگ بیگ مل سکے. تم نے دنیا کا غصہ مجھ پہ نکالا. تم نے اپنی سختیوں کو مجھ پہ توڑا. تم نے مجھ سے ایک ایک چیز، ایک ایک آسائش کی قیمت لی ہے قیس. وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھیں گیلی ہوئیں، گلا بھاری. تم نے مجھے اپنے آپ سے نفرت کروا دی. تم نے مجھے ذہنی غلام بنایا. تم نے مجھے بسمل بنایا. اور ایک بسمل کو اگر سونے کے برتن میں دوا دے دو تو زخم بھر نہیں جاتے. قیس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ مزید وہاں نہیں رک سکا. اس کے قدم داخلی دروازے کی اور بڑھنے لگے. یہ گھر، یہ لوگ، اسے یہاں نہیں رہنا تھا. اسے بس ایک انسان کے پاس جانا تھا. اس کا کمفرٹ، اس کی طبیب، اس کی زینیہ حاکم. مگر آج پہلی بار اسے یقین تھا اسے وہ نہیں ملے گی. سارا مسئلہ اس کے نہ ہونے کا ہی تو تھا. اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس نے آنکھیں مس لی، دل پہ ہاتھ رکھا اور اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بیڈ کی سائیڈ دراز کھول لی. نشاور ادویات کی ایک ڈبیا اس کے ہاتھ لگی. اس نے آنکھیں بند کی. آنکھوں کے آگے وہ ساحر آنکھیں چھا گئیں. سماعتوں میں اس کی آواز گونجی. وہ مسکرایا، پھر مسکراہٹ سمٹ گئی. مہدی اس پہ چیخ رہا تھا. اس کے دل میں ہوک سی اٹھی. وہ ایزل کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا. وہ انہیں چھو رہا تھا جب میرا نے درشتی سے اس کا ہاتھ ہٹایا. دل میں درد اٹھا تھا. دوائیاں ہتھیلی پہ رکھتے وہ بغیر پانی کے نگل گیا. ساتھ خود کو بیڈ پہ گرا دیا. آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوا. روشنی اب اس کے وجود سے غائب ہو گئی تھی. تاریکیوں نے اسے جکڑ لیا. اس کی آنکھیں تاریکی میں ڈوبتی چلی گئیں، شاید ہمیشہ کے لیے. ریسٹورانٹ کی سفید جگمگ کرتی بتیوں میں لوگوں کے چہرے پر نظر آتی خوشی زیادہ واضح لگتی تھی. اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو، کولڈ ڈرنک کے ٹکراتے گلاس اور سیر ہو کر کھانا کھاتے لوگوں کے درمیان ایک میز کی طرف آؤ تو وہاں شیزل اور اس کی کچھ دوستیں تھیں. ایک ڈنر، ایک محفل. مرون رنگ کی بیگی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا ڈھیلا ٹراؤزر پہنے اس نے بالوں کو ڈھیلا باندھ رکھا تھا. چہرے پہ ہلکا سا میک اپ اور آنکھوں پہ آئی شیڈو کچھ زیادہ ہی واضح تھا. کھانا کھاتے ہوئے وہ بول بھی رہی تھی اور باقی ساری لڑکیاں اسے سن رہی تھیں. الفا فیمیل. دفتن کسی احساس، ایک شناسا آہٹ کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا. گلاس وال کے پار ریسٹورانٹ کی دوسری شفٹ میں اسے ایک میز کے گرد براق بیٹھا نظر آیا. وہ اسے دیکھ کر نظر نہ ہٹا سکی. براق کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی، جدید تراش خراش کا لباس زیب تن کیے، میک اپ اور جولری میں لدی بندھی. میں 2 منٹ میں آتی ہوں، وہ اپنے ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے کہتے ہوئے اٹھی. موبائل کان سے لگایا اور نسبتاً ایک کونے والی جگہ پہ آ کر کھڑی ہوئی. وہ یہاں سے براق کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی. وہ چہرے کے زاویے بگاڑے اس لڑکی کو جھڑک رہا تھا. اس کا موبائل بجا اور میز پہ رکھے موبائل پہ شیزل کا نمبر دیکھ وہ بے اختیار کر رہا تھا. پھر لڑکی کو خاموش ہونے کا اشارہ کر کے موبائل کان سے لگا لیا. ہیلو، کہاں ہو تم براق؟ اس نے لہجہ نارمل رکھا. میں قیس کے گھر پہ ہوں، بتایا تھا نا تمہیں. یار قیس کی حالت بہت خراب ہے، نقصان بھی تو اچھا خاصا ہوا ہے. شیزل کے دل کو دھکا سا لگا تھا. براق اس سے جھوٹ بول رہا تھا. تم نے کہا تھا آج تم میری ممی سے ملنے آؤ گے، وہ تمہارا انتظار کرتی رہیں. آئی ایم سو سوری شیزل، تم خود دیکھو نا، قیس ہمارا دوست ہے، ایسے وقت میں ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے اسے بتایا تھا کہ تم بھی ساتھ آنا چاہتی تھی مگر میں نے ہی منع کر دیا. میں نے صحیح کیا نا؟ وہ ایک نارمل جوڑے کی طرح بن رہا تھا، اپنے ساتھی کی ایک جگہ عدم موجودگی کا دفاع کرنا. مگر کچھ تھا جو شیزل کے دل میں کھپ گیا تھا. تم قیس کے ساتھ ہو نا براق؟ اس نے جانے کیوں ایک بار پھر سوال کیا. ہاں یار، میں اسی کے ساتھ ہوں. تم کہو تو میں تمہاری بات بھی کروا دیتا ہوں. تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے براق کے کان سے موبائل ہٹانا چاہا مگر وہ درشتی سے اس کا ہاتھ جھٹک چکا تھا. نہیں، اگر تم کہہ رہے ہو تو سچ ہی ہوگا، تم پہ یقین کیا. وہ نظریں براق کے نیم رخ پہ جمائے ہوئے بولی. براق نے گہری سانس لی اور پھر 1-2 باتیں کہہ کر فون کاٹ دیا. شیزل واپس میز تک آئی، اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گئی. اس کی ساتھی دوستیں بس اسے آوازیں دیتی رہ گئیں.
کچھ دیر بعد وہ سڑکوں پہ بلا مقصد گاڑی دوڑاتی رہی. کنپٹی کی رگیں تک دکھنے لگی تھیں. اسے کافی کی شدید طلب ہوئی تو گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر روک دی. کافی لے کر وہ باہر آئی اور گاڑی دوڑانے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. تھک ہار کر کوئی 11 بجے وہ ہاسٹل چلی آئی. افروزہ بیگم دروازے پہ ہی چکر کاٹ رہی تھیں. شیزل کو اتنی دیر سے آتے دیکھ ان کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ وہ کچھ نہ بولی. چند منٹ بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹی تھی. نہ کپڑے بدلے، نہ میک اپ صاف کیا. وہ بس کسی ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی. دفتن دروازے پہ آہٹ ہوئی. افروزہ بیگم ہاتھ میں چائے کے مگ لیے اندر آ رہی تھیں. انہوں نے مگ تپائی پہ رکھے اور خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھی. قیس کی وجہ سے پریشان ہو؟ وہ فکر مند ہوئی. شیزل نے نفی میں سر ہلایا. براق نے کچھ کہا ہے؟ تمہارا پھر جھگڑا ہوا ہے؟ آپ کو براق کیسا لگتا ہے آنٹی؟ یکدم وہ نظریں اٹھا کر بولی. براق؟ وہ سوچ میں پڑی. امیر، شائستہ اور باتیں اپنے کوٹ میں کرنے والا. میرے لیے کیسا لگتا ہے؟ سرخ جھنڈا. وہ بلا تامل بولی. تم دونوں کی محبت داستانوں میں لکھی جائے گی، لیکن اگر تم دونوں نے شادی کر لی تو ناکامیوں کی داستان میں. انہوں نے کہتے ہوئے اپنا کپ اٹھایا. شیزل نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی. وہ براق کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی اور کہتا تھا دل دکھتا تھا. کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو افروزہ ایک بار پھر بولی. براق سے جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا ہی تو نہیں ہوا. ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو سب صحیح رہتا ہے، مگر آج جھگڑا نہیں ہوا. وہ عجیب انداز میں بولی. جھگڑا نہیں ہوا تو اچھا ہے نا، محبت کرتا ہے وہ تم سے. ڈرتا ہے وہ. شیزل ہلکی آواز میں بولی. مجھے محبت کا نہیں پتا، لیکن وہ ڈرتا ہے مجھ سے. میں نے اسے دیکھا، وہ اس سے کہا نہ گیا. ڈرتا ہے مجھ سے. ہر شریف مرد اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے ڈرتا ہے. اس کی ناراضگی کے خوف سے، اس کے کھونے کے خوف سے. محبت میں ڈر تو ہوتا ہی ہے. وہ اصل بات تک جانا چاہتی تھی. اور ڈر ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ بے ساختہ بولی. اور اگر ایک بار اس کا ڈر ختم ہو گیا تو مرد مارتا بھی ہے، عورتوں سے تعلقات بھی رکھتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے. براق کا ڈر ختم ہو گیا تو؟ وہ ان کی جہاندیدہ آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا. میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا. شیزل ایک ہی نقطے پہ اٹک کر رہ گئی تھی. تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے؟ وہ مجھے چیٹ نہیں کر رہا. وہ پورے وثوق سے بولی. وہ اس لڑکی کو سمجھا رہا ہوگا، دھمکا رہا ہوگا کہ اب وہ دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے، مگر اسے مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ بتا دیتا، مگر آج مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ سرے سے ہے ہی نہیں. محبت تو ہے نا؟ انہوں نے جیسے اسے پچکارا. محبت؟ صرف محبت سے شادیاں ہو جاتی ہیں، چلتی نہیں ہیں. جب شادی کے 2 سال بعد انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑنا ہے تو جڑنا کیوں؟ تم اتنا برا کیوں سوچ رہی ہو؟ نکاح میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ شاید تم دونوں کا دل موم کر دے. انہوں نے ایک اور کوشش کر کے دیکھ لی. ہم مس میچ ہیں. وہ جیسے کسی شے کے زیر اثر اعتراف کر رہی تھی. دل میں چبھن ہونے لگی. اس طرح کی باتیں مت سوچو بچے. ایک ذرا ذرا سے جھوٹ پہ تعلقات توڑ دینا بے وقوفی ہوگی. اگر ایک عدد خامی اس میں ہے تو 10 تم میں بھی ہوں گی. جو بھی کرنا سوچ کر کرنا. انہوں نے شیزل کے سر پہ ہاتھ پھیرا. وہ کچھ نہ بولی. اس کے دل میں بڑا شک کا پودا جڑ پکڑ چکا تھا اور اس کی بیلیں جلد، بہت جلد اس کے سارے دل کو گھیر لیتی، یا شاید نہیں. کسے کیا پتا. اسپتال کی راہداریوں میں کبھی خاموشی نہیں ہوا کرتی. کبھی رات کے پہر ان راہداریوں میں زخمی لوگ لائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ سرد لاشیں. کبھی صحت یاب ہوتے لوگ یہاں قدم دھرتے ہوئے چلتے ہیں تو کبھی زندگی اور موت سے لڑتے مریض کا خاندان انتظار کرتا. راہداریوں میں زندگی کی رمق ختم ہونے نہیں دیتی. یہ اسلام آباد کا ایک نجی اسپتال تھا. ڈاکٹرز کا عملہ اس وقت چاقو چوبند تھا. آئی سی یو میں اس وقت قیس گمبھیر تھا اور اس کے گھر والے ویٹنگ ایریا میں.
سفید بلب ڈھیروں کی تعداد میں اس کمرے کو روشن کر رہے تھے، مگر کچھ بھی اس وقت مہدی کے تاریک پڑتے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ گلٹ، پریشانی، خوف، محبت، اس پہ مختلف جذبے وارد ہو رہے تھے۔ اس کی کل رات آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ مہدی نے بے چینی سے اپنے ساتھ بیٹھے بختیار کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے آخر کیا پریشانی تھی؟ صرف قسم؟ بختیار نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ اس نے مجھ سے 2 سطور کہی تھیں، صرف 2۔ اس نے کہا تھا، چچا کیا میں نے خاندان کا حق ادا نہیں کیا؟ مہدی مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگا ہے؟ میں اس سے نفرت نہیں کرتا، وہ بمشکل بول سکا۔ دل میں کوئی ایسی برچی کھپ گئی جس سے اس کے سارے جسم میں خون پھیل گیا۔ لیکن تم نے اسے یہی تو تاثر دیا نا، بلکہ اس سے بھی برا۔ وہ تمہارا بھائی تھا مہدی، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ میرے ساتھ بھی تو غلط کرتا تھا چچا۔ مہدی کی دلیل کمزور تھی۔ وہ زینیا کی دی شہ پہ کھڑا ہوا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا کہ دوسروں کے قدم زیادہ دیر آپ کا بوجھ نہیں سہ سکتے۔ وہ غلط کرتا تھا؟ اس کا سارا خاندان تمہارے ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوا۔ پیسہ، عزت، مقام سب ختم ہو گیا۔ شہزادہ ہوتے ہوئے اس نے غلاموں جیسی دربدری برداشت کی، اور تمہیں لگتا ہے اس کے بعد بھی وہ نارمل رہتا، تمہیں بہت اچھے سے، بہت پیار سے رکھتا۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے ہانپنے لگے تھے۔ مہدی کی گردن جھکنے لگی۔ کیا اسے واقعی لگا تھا وہ اتنے سالوں کی غلامی سے ایک پل میں جان چھڑا سکتا تھا؟ اس کے بس میں تھا کہ اس روز تمہاری بہن کو خالق حسین کی تحویل میں رہنے دیتا۔ وہ بد کردار مرد پھر جو چاہے تمہاری بہن کے ساتھ کرتا۔ چچا، مہدی نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں، گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ اس کے بس میں تھا کہ تمہیں کسی یتیم خانے میں دے آتا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، لیکن اس نے ہمیشہ خاندان کو چنا۔ اچھا، برا، تباہ کن، جیسا بھی تھا اس کا خاندان تھا، اور اس نے اپنے خاندان کو ہمیشہ ترجیح دی۔ تم نے کیا سلا دیا مہدی؟ تم نے ثابت کیا کہ تم اس عورت کے بیٹے ہو جس نے ہمارے خاندان کو غیر سمجھا، کیونکہ وہ غیر تھی۔ قیس کمبیر وہ آدمی ہے جس نے خاندان کو جوڑا، سنبھالا، خوش رکھا، کیونکہ وہ خاندانی تھا، کیونکہ اس کے خون میں ملاوٹ نہیں تھی۔ وہ شاید مزید بھی کچھ کہتے رہتے، مگر مہدی کمبیر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ راہداریوں میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس نے جھک کر گہرے لمبے سانس لیے۔ چند ایک آنسو ٹوٹ کر گرے جیسے دل بند ہونے لگا ہو۔ ناٹ اگین، اللہ، ناٹ اگین، پلیز ناٹ اگین۔ اس کی روح قبض ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اپنے ماں باپ کے چہرے تھے۔ وہ ایک بار پھر خاندان کو کھونے کا متمنی نہیں ہو سکتا تھا، اب دوبارہ نہیں۔ رات جوں جوں گزرتی جا رہی تھی اپنے اسرار و رموز سے پردہ اٹھاتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 سے 3 بجے کا وقت تھا۔ اپنے پلنگ کے تاج سے ٹیک لگائے بیٹھی زینیا حاکم نے کتابیں بند کی، آنکھوں کو مسلا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑنے لگے تھے، گردن اکڑ گئی تھی۔ 1 سال سے وہ یوں ہی رات گئے تک پڑھتے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اسے رات کے اس وقت چائے کی شدید طلب سی ہونے لگی۔ کتابیں اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے اس نے موبائل کھولا اور ذرا آرام دہ انداز میں ٹیک لگا لی۔ انسٹاگرام کھولا اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہ لے سکی۔ مشہور صنعت کار اور فیشن ڈیزائنر قیس کمبیر نشہ آور ادویات کے غیر اضافی استعمال کی وجہ سے اسپتال داخل۔ زینیا تھم گئی۔ گزشتہ روز قیس کمبیر کے فیشن ہاؤس قسم کے اسٹوڈیو میں آگ لگ گئی تھی اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز گزشتہ روز ہی قیسم کے لیے درآمد کروایا گیا کپڑا کسی قانونی مسئلے کی وجہ سے ضبط کر دیا گیا تھا۔ قیس کمبیر کے دوستوں کا کہنا ہے کہ انہیں اسی نقصان کا صدمہ ہو سکتا ہے۔ البتہ اہل خانہ میں سے کسی نے کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے قیس کمبیر مہدی کمبیر کے کزن ہیں۔ مہدی کمبیر عالمی شہرت یافتہ افراد میں شامل ہوتے ہیں۔ رپورٹر مزید بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر زینیا نے انسٹاگرام بند کیا اور کال لاگ کھولی۔ سب سے اوپر مہدی کی کال تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اسے کال ملائی۔ دوسری طرف اسپتال کی راہداریوں میں بے چینی سے چکر کاٹتے مہدی کمبیر کا فون بجنے لگا۔ وہ کسی کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نیوز چینلز اور اس کے بھائی کے کاروباری دوستوں نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا، مگر یہ کال، وہ اس کال کو کم از کم اس زندگی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔
سب سلائٹ ایک طرف کرتے اس نے کال اٹھا لی. بے اختیار پیروں کے نیچے زمین آ گئی. سر پہ آسمان اور کمر کو ٹیک ملی. آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ اس کے انداز میں زیادہ فکر واضح نہ ہوئی. ہسپتال میں ہوں. میں ٹھیک نہیں ہوں زینیا. بے اختیار بے ساختہ اس نے کہہ دیا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. میں نے پچھلے چند ماہ سے اسے بہت زیادہ ذہنی اذیت دی تھی. میں نے اسے بہت تنگ کیا تھا. اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ میں نے کیا کر دیا زینیا؟ یہ میں نے کیوں کیا؟ اس کی آواز گیلی تھی. آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں. کسی نے مہدی کمبیر کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا. میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے. وہ بس ایک بار ٹھیک ہو جائے اور میں سب فکس کر دوں گا. وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ یہ لڑکی اس کے غم سے نکلنے کا ذریعہ تھی. وہ کچھ اچھا سننا چاہتا تھا. زینیا نے اپنی ناک کی ہڈی کو 2 انگلیوں کے درمیان دبایا. آنکھیں بند کر کے کھولی. اسے کچھ نہیں ہوا ہے مہدی. اس نے کوئی اضافی مقدار نہیں کھائی. وہ ایلوژن بنا رہا ہے. جھوٹ نہیں بولتا مگر وہ باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دے رہا ہے. مہدی ایک پل کے لیے بالکل تھم گیا. اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے. کئی لمحے اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد نہیں ہوئی. ایکسکیوز می؟ وہ ایک دم سے مختلف انسان بن گیا تھا. ایسے نقصان اسے کئی بار ہوئے ہوں گے اور جب اس کے پاس ماہجبین مختار کی طرف سے نرم گوشہ حاصل ہے تو وہ اتنا بڑا نقصان کیوں سہے؟ صرف ایک کال اور اسے اس کا سارا کپڑا واپس مل جائے گا. زینیا ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. الفاظ میں روانی تھی. مہدی چپ چاپ اسے سنتا رہا. جس اسٹوڈیو کی وہ بات کر رہا ہے وہاں پچھلے دنوں میں نے ہی شوٹ کیا تھا. سارا برائڈل کلیکشن وہاں سے نکال کر کراچی بھیج دیا گیا تھا اور اگر کوئی نیا اسٹاک وہاں تھا بھی تو وہاں ہونے والا نقصان صرف چند لاکھ کا ہے. قسم کے سارے بڑے پروجیکٹ اس وقت ملتوی ہیں. اور تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بے لچک انداز میں بولا. مہدی کمبیر نے زینیا حاکم سے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی. زینیا نے گہری سانس لی. نارسسسٹ اور ٹاکسک لوگوں کا ایک پیٹرن ہوتا ہے مسٹر کمبیر. جب لوگوں سے ان کا رول ختم ہونے لگتا ہے تب یہ لوگ اپنے پرانے سخت طریقے سے انہیں جھکا نہیں سکتے. اس لیے یہ لوگ سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹاکسک پیٹرن سے ہم اسی لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ یہاں ہم نکلنے کے لیے پر پھیلاتے ہیں اور یہاں ہمارے صیاد کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے. وہ چاہے ہمارے ساتھ جیسا بھی تھا لیکن دور کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہے اور وہ اسی کو استعمال کرتا ہے. مہدی کمبیر کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی. غصے سے اس کی کنپٹی کی رگیں تک بھڑکنے لگی تھیں. اسے زینیا حاکم سے بیزاری ہوئی. تمہارا دماغ شروع سے خراب تھا یا گوادر جا کر ہوا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا. تمہیں لگتا ہے اس کا نقصان جھوٹ ہے؟ اس کا پیسہ برباد ہونا جھوٹ ہے؟ اس کا زندگی اور موت کی کشمکش میں لڑنا جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں، ایلوژن ہے. وہ کمال ڈھٹائی سے اپنے موقف پہ قائم رہی. وہ آپ کو اور اپنے باقی قریبی لوگوں کو کمزور لمحے میں واپس لانا چاہتا ہے. خدا کے لیے مہدی اس کے پیچھے مت جائیں. وہ سراپا جھوٹ ہے. آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا. ساری دنیا کو وہ جوتی کی نوک پہ رکھتی تھی مگر مہدی کمبیر کے لیے اسے دل سے فکر ہوئی تھی. اس نے چند روز قبل تمہیں کسی بات پہ ڈانٹا تھا نا؟ وہ عجیب لہجے میں بولا. زینیا نے لب بھینچ لیے. یقیناً براق نے قیس کی جہالت کو ڈانٹ بتایا ہوگا. تم دل میں بغض پال لیتی ہو لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہیں کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی. تم نے کہا تھا تم ٹھیک ہو رہی ہو. تم آج بھی 0.0 پہ ہو. وہ میرا بھائی ہے زینیا حاکم. آئندہ اس کے بارے میں اس انداز سے بات مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ تم دن کو رات کہو گی میں تمہاری ہاں میں ہاں ملا لوں گا لیکن اگر بات قیس کمبیر کی ہے تو میں ہر دفعہ اپنے بھائی کو چنوں گا. سخت کھردرے لہجے میں کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور آج پہلی بار اس نے زینیا حاکم کے نمبر پہ بلاک کا بٹن دبایا. آج پہلی بار اسے زینیا حاکم سے کوفت ہوئی تھی. کم از کم زینیا سے اسے یہ امید نہیں تھی. اس کی بے چینیوں میں ایک اضافہ ہو چکا تھا. ہسپتال کی راہداریوں نے ایک اور درد اپنے سینے پہ تحریر کر لیا. لیپ ٹاپ کے چوکٹے میں اسے جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ مظفر غوری کا تھا. ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور تندرست. وہ چھت کی مڈیٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی. دوپٹہ اب تک چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا.
وہ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی فجر ادا کر کے آئی تھی، اب تک ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ پہلے تعارف ہونا چاہیے، میرا نام مظفر غوری ہے اور میں بیہیورل کونسلر ہوں۔ میں ان ٹین ایجرز کے لیے کاؤنسلنگ کا کام کرتا ہوں جو دنیا کی بھیڑ میں خود کو گم کر لیتے ہیں۔ کونج نے محض سر ہلا دیا۔ شروع سے شروع کرتے ہیں کونج، تمہیں پہلی بار ایسا کب لگا کہ تمہاری پرسنالٹی دب رہی ہے، یا پھر جو کچھ تمہارے بہن بھائیوں دوستوں کو مل رہا ہے وہ تمہیں نہیں مل رہا؟ دماغ کے معالج آپ کے موجودہ مسئلے سے شروع نہیں کرتے، وہ ماضی کی راکھ پھیلاتے ہیں، شاید بچی کچی کوئی چنگاری مل جائے۔ مجھے شروع سے یاد نہیں، مجھے پہلا سرا یاد نہیں، مگر جہاں سے مجھے یاد ہے وہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں شاید 13 سال کی تھی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی، اس کے انداز میں جھجک سی تھی۔ ہم کسی دعوت میں جانے والے تھے، ابا، میرا بھائی، میری بڑی بہن اور میں نے بہت ضد کر کے ایک گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہننے کے لیے نکالا تھا۔ اس دن میری کچھ کزنز بھی میرے گھر پہ تھیں۔ میں جوڑا لے کر اپنی اماں کے پاس گئی اور انہوں نے میری تمام کزنز کے بیچ میں مجھے کہہ دیا کہ یہ میرے رنگ پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا something is wrong۔ اس کی آنکھوں میں پانی سا بھر آیا، لہجے میں لرزش تھی۔ میری بہن کا جوڑا بھی اسی رنگ کا تھا، سیم، لیکن میری اماں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، مگر میں نے پہلی دفعہ اسے دل سے محسوس کیا۔ شاید میں بڑی ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تم نے وہ رنگ پہنا؟ تم دعوت میں گئیں؟ مظفر سنجیدگی سے بولا۔ میں گئی، ضد کر کے وہی جوڑا پہنا اور زندگی میں پہلی بار میک اپ لگانے کی کوشش بھی کی، مگر وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ وہاں ہر کوئی میرے لباس اور چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہاں ہر کوئی مجھے مختلف مشورے دے رہا تھا۔ میں فلاں پھل کا جوس پیا کروں، میں ابھی سے فلاں کریم لگانا شروع کر دوں۔ اس روز پہلی بار مجھے خود سے الجھن ہوئی اور اسی روز مجھے پہلی دفعہ اپنی بہن انسپریشن لگی۔ مجھے اس جیسا بننا تھا، مکمل اس کے جیسا۔ تمہیں کیوں لگا کہ اگر تم اس کے جیسی بن گئی تو سب درست ہو جائے گا؟ کونج سوچ میں پڑی۔ شاید اس لیے کیونکہ جب وہ بول رہی تھی تب سب سن رہے تھے، اس لیے کیونکہ اس پہ کپڑوں کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اسے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ اسے کون سا رنگ پہننا ہے، وہ یہ سب کچھ خود کر لیتی تھی۔ غلط۔ وہ اسی سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، اگر غور کرو تو یہ وہ نہیں تھی، یہ تمہاری اور اس کی ماں تھی۔ ماں بچے کو بتاتی ہے وہ کیسا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے۔ مسئلہ تم نہیں تھی اور ملکہ تمہاری بہن بھی نہیں تھی۔ اسے بس اس کی ماں کی طرف سے اعتماد ملا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، کہ وہ اچھا بولتی ہے، اس پہ میک اپ اچھا لگتا ہے۔ بچے کی ساکھ اس کی ماں متعین کرتی ہے، قصور تمہارا نہیں تھا۔ کونج بے یقینی اور گوماگو کی سی کیفیت لیے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا میری مجرم میری ماں تھی؟ تمہارا مجرم معاشرہ تھا اور اس کے اصول۔ تمہاری ماں ایک سادہ سی عورت تھی جن کو اس معاشرے نے بتایا تھا کہ سفید خوبصورت ہے اور سیاہ بدصورت۔ ماں بس بچے کو معاشرے کے حساب سے پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ کیا غلط بتایا؟ وہ رونا بھول اسے تکنے لگی۔ مظفر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ بالکل غلط بتایا۔ سیاہ سفید بس رنگ ہیں، ان کا خوبصورتی اور بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہم ہیں، یہ معاشرہ ہے جو سفید کو اعلیٰ اور سیاہ کو کم بتاتا ہے۔ چاہے فلمیں ہوں، چاہے ڈرامہ، چاہے کہانی، سانولی رنگت کے کردار کو خوبصورت ہونے کے لیے جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سانولا تھا، پھر بھی خوبصورت تھا۔ وہ سانولی ہے، بدصورت ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت ہے۔ معاشرے نے بیوٹی سٹینڈرڈز کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا ہے، گمراہ کیا ہے۔ میری بات غور سے سنو، سیاہ بدصورت نہیں، سفید ہمیشہ خوبصورت نہیں۔ تو پھر سیاہ کیا ہے؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ سیاہ مختلف ہے، سفید مختلف ہے، نیلا مختلف ہے، ہرا، پیلا، گلابی، سب رنگ ہیں، سب مختلف۔ اللہ نے جب یہ رنگ بنائے تب اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں رنگ خوبصورت ہیں اور فلاں فلاں بدصورت اور نفرت کے لائق۔ انسان دوہرے معیار کے ہیں،
انہیں جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں انہوں نے کائنات کے اصول بدل ڈالے. چھوٹا قد، سیاہ رنگت، پتلے بال، موٹا جسم، یہ سب آپ کی خوبصورتی کا تعین نہیں کرتے. پھر کیا ہے جو ہماری خوبصورتی کا تعین کرتا ہے؟ وہ جلد از جلد سب جاننا چاہتی تھی. صفائی، خیال، توجہ، محنت. اس نے 4 چیزیں گنوائیں. گو کہ میں تمہارا اسکن کیئر اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن تمہارا مسئلہ اگر تمہارا ظاہر ہے تو مجھ سے بہتر اسکن ٹریٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا. وہ مسکرایا مگر کونج نہ مسکرا سکی. کوئی اس کے زخموں پہ جیسے مرہم رکھ رہا ہو. اس روز تمہارا مسئلہ وہ نیلا جوڑا نہیں ہوگا، تمہارا نہ دھلا ہوا منہ ہوگا. تمہارا مسئلہ وہ اترتا میک اپ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری اسکن سے میچ نہ ہوتا بیس ہوگا، یا پھر تمہارا خشک چہرہ. یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ آئی ایم کرسڈ، اور میری بہن وہ ایفرٹ لیسلی خوبصورت ہے کیونکہ وہ مختلف ہے. غوری نے اپنی بات پہ زور دیا. جانتی ہو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خود پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مگر کچھ لوگوں کو خود پہ زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے. یہ کوئی قرض نہیں ہے، یہ بس ہے. اٹ از واٹ اٹ از. اگر سانولا انسان بھی ہر صبح اپنا چہرہ دھوئے، موئسچرائزر لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لے اور بال بنا کر رکھے تو وہ خوبصورت لگے گا. سارے نمبر صفائی کے ہوتے ہیں. اگر گورے سے گورا انسان بھی چند دن نہ نہائے تو اس سے وہی بدبو آئے گی جو ایک سانولے انسان سے. اس کے کپڑے اتنے ہی میلے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی خشک اور روکھا ہو جائے گا. ہاں، سانولے انسان سے تھوڑا کم، مگر یہ ہوگا ضرور. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ کھل کر کہیں گے؟ مظفر نے سر کو اثبات میں ہلایا. ہاتھوں کو باہم جوڑے وہ کہنے لگا، انسان ایک کپڑے کے تھان جیسا ہوتا ہے کونج. سوچو ہم ایک سادہ سا تھان گھر لے آئے اور اس پہ بغیر محنت کیے آڑی ترچھی سلائی لگا لی اور پہن لیا. اب ایسا ہی تھان کوئی پڑوسی لے آیا مگر اس نے کپڑے پر خوبصورت ٹانکے لگائے، زردوزی کی پٹیاں لگوائیں، چھوٹے بڑے نگینے جڑ دیے، تو وہ سادہ سا سیاہ گلابی سفید کپڑا کتنا خوبصورت ہو جائے گا. وہ کوئی سحر سا پھونک رہا تھا اور کونج سحر زدہ ہو چکی تھی. مسیحا اللہ کے بھیجے بہترین نائب ہوتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنا موازنہ کسی دوسرے انسان سے کیوں کرتا ہے؟ اور دوسرا بھی وہ جو اس سے اعلیٰ ہو. کبھی اپنے سے کسی کم انسان سے کوئی موازنہ کیوں نہیں کرتا؟ لیکن اپنا موازنہ اعلیٰ سے کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ موازنہ ہی غلط کرتے ہیں. تمہاری بہن کے پاس اگر تمہارے مطابق خوبصورت چہرہ تھا تو اس کے پاس یقیناً کچھ ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے پاس تھا. ایسا کچھ تھا نا کونج؟ وہ جیسے کونج کا ذہن پڑھ رہا ہو. اس کی آنکھیں کونج کے اندر تک اتر رہی تھیں. ابا کی محبت. اس کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے. میرے ابا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں اور زینی ابا سے. اس نے جیسے شرمندگی سے اعتراف کیا. مظفر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا. اس نے گھٹنے پہ رکھی ڈائری پہ چند ایک لفظ لکھے، پھر کونج کو دیکھا. انسانوں کا المیہ ہے، وہ فطرتاً سیڈسٹ ہے. اسے دنیا سے 10 خوبصورت چیزیں اٹھا کر دے دو تو وہ اس 11ویں چیز کے لیے اداس ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ بننے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ نے کسی کو اعلیٰ کسی کو کمتر کیوں بنایا ہے؟ سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ کونج نے بے چینی سے سوال کیا. مظفر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. اللہ نے تو کسی انسان کو کمتر اور اعلیٰ نہیں بنایا. میں دین کے متعلق اچھا خاصا جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرا مسئلہ تمہارا دماغ ہے. تو میں تمہیں بتاؤں کہ اعلیٰ اور کمتر کا معیار ہم نے بنایا ہے. امیر اعلیٰ، غریب کمتر، گورا خوبصورت، کالا بدصورت. یہ معیار جنہوں نے بنائے وہ مر کھپ گئے، لیکن ان کے معیار نہیں مرے. جانتی ہو کیوں؟ کونج نے نفی میں سر ہلایا. مظفر کہتا رہا، کیونکہ وہ معیار سیڈسٹ تھے. کیونکہ یہ معیار انسان کے اندر خلا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان کو پسند ہے خود کو ہرٹ کرنا، بسمل بننا. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انسان کو خود ترسی میں رہنا پسند ہے. اب آتے ہیں تمہارے دوسرے سوال کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اعلیٰ اور کچھ کو کمتر کیوں بنایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے. وہ سارے کے سارے گورے لوگ نہیں بنانا چاہتا تھا اور سارے کالے بھی نہیں.
سارے 2 ٹانگوں والے نہیں، سو کسی ایک کو معذور کر دیا، کسی کو اندھا تو کسی کو گونگا۔ انہیں عیب بنانے والے ہم ہیں۔ ان انسانوں کے اپنے ہی کچھ ٹیلنٹس ہوں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان معذور ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ تو یونیک ہے۔ معذرت مگر یہ عیب ہے۔ وہ خود کو طنز کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہے؟ نہ ہل جل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا اور نہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ فرق صرف اور صرف معاشرے کا ہے، اس کے معیار کا ہے، جو اسٹیفن ہاکنگ کے والدین پر اثر نہیں کر سکا مگر میرے ملک کے معذور بچوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے بات کو کس رخ پہ گھما گیا تھا، کونج دم بخود رہ گئی۔ فرق صرف معاشرے کا تھا، اس دماغ کا تھا، ورنہ کونج حاکم کا رنگ وہی تھا جو ہالی ووڈ کی کسی بہت بڑی اور خوبصورت ایکٹریس کا ہے۔ کئی پل وہ خاموش رہا، پھر آگے کو ہوا، کونج کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم خوبصورت ہو، میں خوبصورت ہوں، ہر رنگ خوبصورت ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ فرق ذہنیت کا ہے، بدصورت لوگوں کی تانے کسنے والی زبان ہے۔ تمہیں اپنے دماغ کو لوگوں کی زبانوں کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ آج سے اگلے 15 دن تک تم اپنے چہرے پر محنت کرو گی، اور 15 دن بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ خوبصورت کون ہے۔ لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ کیسے ہوا جاتا ہے؟ وہ جلدی سے بول پڑی۔ تم بہت جلدی سب جان لینا چاہتی ہو۔ کاؤنسلنگ اس طرح کام نہیں کرتی۔ 15 دن بعد، اوکے؟ وہ پروفیشنل انداز میں کہہ کر چند ایک مزید باتیں کہتا رہا، پھر اس نے اپنی طرف سے اسکرین بجھا دی۔ کونج نے ایک لمبے عرصے بعد خود کو ڈھیر سارے بوجھ سے خالی اور آزاد پایا۔ آسمان کی طرف چہرہ کیے وہ آنکھیں موند گئی۔ سکون سا سکون تھا۔ مٹی کی خوشبو نے اس چھوٹے گھر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ بشر نئے پودے لایا تھا اور اب صحن میں بیٹھا گملے کھود کر ان میں کھاد ڈال رہا تھا۔ اسی صحن میں ایک طرف رکھی چارپائی پہ امینہ بیگم گھٹنا موڑ کر ایک ٹانگ پھیلائے اپنے سامنے بیٹھی زینیا کے سر میں تیل لگا رہی تھیں۔ اس کے لمبے خوبصورت بالوں نے اس کی پشت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سامنے سے آتی دھوپ کے باعث وہ آنکھیں چندیائے ہوئے تھی۔ بشر کی طرف سے تو مطمئن ہو گئی میں، اب بس ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس کے سر میں مالش کرتے ان کے ہاتھ ذرا سے سست پڑے۔ تمہیں بالاج کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی خبر نہیں سنائی دی بچے؟ نہیں، یک لفظی جواب، آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بات پوچھوں زینی؟ انہوں نے ہاتھ روک لیا اور ذرا سا جھجکی۔ نہیں اماں، میں نے اس سے عبداللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے لگی تھیں دم ساتھ گئیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مجھے واقعی نہیں پتا۔ وہ جیسے جھنجھلائی۔ اگر بالاج کا پتہ چل بھی جاتا تو وہ کیا بتاتی؟ وہ اسے طلاق دے چکا ہے اور زینیا مہدی سے نکاح کر چکی ہے، مگر مہدی کون، نکاح کیسا؟ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی اور پہلی بار اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب آہستہ آہستہ سمجھ آیا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا میس کر چکی تھی وہ۔ ہر آنے والا دن اسے حد سے زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ اماں کو چپ سی لگ گئی، دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ ایک بات کہوں؟ اب اگر بالاج آ جائے نا تو تم دونوں اولاد کے بارے میں سوچنا، بلکہ سوچنا مت، اس بار بچہ ہو جانا چاہیے۔ کیریئر بن جاتے ہیں بیٹے، گھر بنانے مشکل ہوتے ہیں۔ زینیا نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب بالاج اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی اگر گھر والوں سے کیڑے کا ذکر چھپائے تو وہ ایک دن بلا بن کر اسے ڈسنے لگتا ہے۔ اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ رازداری سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ عبداللہ کا فون آیا تھا۔ زینیا تھم گئی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے اسے آس پاس سب رکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے بعد سب نارمل ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے شادی کرنی ہے اور وہ اسی سال شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے سچ نہیں بتا سکی زینی۔ زینیا سنتی رہی، بس سنتی رہی۔ آج دل بے قرار نہ ہوا۔ آج اس کی آنکھوں میں انتظار کی موجیں ٹھاٹے نہ مار سکیں۔ میں نے چند ماہ کے لیے اسے ٹال دیا ہے، لیکن سچ کہوں تو میرا دل آج بھی چاہتا ہے عبداللہ آ جائے اور میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا اماں، وہ تڑپ کر بولی۔ مرد شروع میں ایسا کرتا ہے بیٹا،
پھر جب عورت کے ہاتھ لگے تو وہ گھٹنے سے باندھ لیتی ہے. پھر آج تک آپ کیوں ابا کو نہیں باندھ سکیں؟ اپنا اپنا بخت. وہ کرب سے مسکرائی. حاکم کا دل سخت ہے، عبداللہ کا نہیں. میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پالا ہے. عبداللہ بڑا معصوم بچہ تھا. اب وہ بچہ نہیں رہا اماں، بڑا ہو گیا. اب تو شاید 32-33 سال کا ہوگا. کوئی وقت تھا وہ عبداللہ کی عمر انگلیوں کے پوروں پہ گنا کرتی تھی. آنکھوں کے پردے پہ اس کا عکس دیکھا کرتی تھی اور سماعتوں میں اس کے الفاظ سننے کے لیے دعائیں پڑھا کرتی تھی. آج ایک وقت بعد عبداللہ کے حصے میں بس خسارے آئے تھے. عمر بدل جاتی ہے، دل نہیں بدلتے. اس کا دل بڑا نرم تھا، بالکل اپنی ماں کی طرح. انہوں نے واپس اس کے گھنے شہد رنگ بال اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی چٹیاں گوندنے لگیں. پتا ہے عبداللہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند تھے، وہ ایک آج سے بولی. زینیا نے تلخی سے سر جھٹکا. اور 18 سال کی عمر میں اس نے ایک انگریز اداکارہ کے لمبے بال دیکھ کر فرمائش کی تھی کہ اس کی منگیتر کے بال نہ کٹوائے جائیں. 18 سال کی عمر میں اپنے سے منسوب لڑکی کے لیے یہ اس کی پہلی خواہش تھی، اور یہ بات آپ مجھے 1000 دفعہ بتا چکی ہیں. اس کے لہجے میں واضح بیزاری تھی. میں عبداللہ اور اس کے انتظار سے آگے بڑھ چکی ہوں اماں. مجھے بار بار یاد نہ دلایا کریں وہ کیا چاہتا تھا اور کیا نہیں. عبداللہ کا باب اب بند ہو چکا ہے. وہ قدرے چڑی ہوئی لگتی تھی. اماں نے خاموشی سے اس کی چٹیاں بنائی اور پھر ہمیشہ کی طرح آگے اس کے کندھے پہ ڈال دی. وہ ہمیشہ اس چٹیا پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی. اس نے عبداللہ کی خاطر کئی سال اپنے بال واقعی نہیں کٹوائے، انہیں بلا ضرورت کھولا نہیں. وہ ان بالوں کی خوبصورتی پہ عبداللہ کی تعریف سننا چاہتی تھی. وہ انہیں کسی کو چھونے نہیں دیتی تھی کہ یہ بس عبداللہ کا حق تھا. مگر اب نہیں. کب جا رہی ہو تم؟ کافی دیر بعد انہوں نے موبائل چلاتی زینیا کو دیکھ کر پوچھا. وہ بار بار مہدی کی چیٹ کھول کر دیکھ رہی تھی، شاید وہ اسے ان بلاک کر چکا ہو. آج شام. اسے 1 ہفتے بعد جانا تھا مگر بیٹھے بیٹھے اس نے فیصلہ کر لیا. ایک بہت ضروری ٹیسٹ ہے اماں، مجھے جانا ہوگا. اس نے چارپائی سے پیر نیچے اتارے. چہرے پہ الجھن تھی. اماں اسے تکتی رہیں. عورت اتنی جلدی آگے نہیں بڑھ جاتی زینی. وہ رک گئی. اماں کو گردن موڑ کر دیکھا. وہ مانے یا نہ مانے مگر وہ بڑی آسائش پرست ہوتی ہے، موقع پرست بھی. جب جہاں جیسے درست انسان مل جائے باقی سب پیچھے چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ عبداللہ ہی کیوں نہ ہو. ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی. وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی. چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی اور دل شاید تھم گیا تھا. عورت محفوظ فیصلے بہت کرتی ہے. کیا تم بھی کر چکی ہو؟ بخدا وہ اس کی آنکھیں پڑ چکی تھیں. اس کی آنکھوں کے آگے مہدی کمبیر کا چہرہ تھا. وہ سبز آنکھیں اس کی آنکھوں پہ چھائی رہیں. بالاج تمہارے ساتھ اتنا اچھا تھا، مجھے پتا ہی نہ چل سکا. یہ آخری جملہ طنز کا تھپڑ تھا جو زینیا حاکم کے دل پہ پڑا تھا. یعنی وہ جانتی تھیں بالاج نہیں کوئی اور. وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچنے لگی ہوں گی. زینیا دھیرے دھیرے چارپائی پہ بیٹھتی چلی گئی. اماں اٹھ کر چلی گئی مگر وہ بیٹھی رہی. اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا. کئی لمحے، کئی منٹ ساکت، جامد، شل. اور یہاں پہ روکتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو. اور آج کے ایپیسوڈ میں قیس صاحب تو پہنچ چکے ہیں ہاسپٹل، اور مجھے زینیا کی طرح یہی لگتا ہے کہ جناب ڈرامے کر رہے ہیں اور مہدی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مینیپولیشن تو بہت اچھی کرتے ہیں نا قیس صاحب. پتہ نہیں ابھی تک میں قیس سے انسپائر نہیں ہوئی. مجھے قیس کا کیریکٹر ویلن ہی لگ رہا ہے. مجھے قیس سے کوئی ہمدردی، کوئی محبت کچھ بھی نہیں فیل ہوتا. حالانکہ جتنی دفعہ میں نے انسٹا پہ ریلز دیکھی ہیں یا کوئی ایڈٹس دیکھے ہیں اس میں قیس کمبیر تو مطلب ایسا لگتا تھا کہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کہ قیس کیسے ایسا ہو سکتا ہے، اس سے محبت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے عشق میں پاگل ہیں. یہ والی بات میری تو سمجھ سے باہر ہے. کیوں بھائی ابھی تک تو مجھے قیس بالکل مطلب وہ بہت ہی ریڈ فلیگ لگ رہا ہے. ذرا سا بھی مجھے اس میں گرینش کوئی ٹچ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی سی ایک بات بھی مجھے ابھی تک اس کی ایسی نہیں لگی جس کو دیکھ کے مجھے لگا ہو کہ جی بہت اچھا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. میری جو تھاٹس ہیں وہ شاید آپ لوگوں سے میچ نہ کریں اس معاملے میں،
قیس کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا. اور جو سیشن تھا غوری صاحب نے جو لیا کونج کے ساتھ، بہت ہی مزے کا تھا، بڑا زبردست تھا. غوری صاحب سے میری وائبز میچ کر رہی ہیں نا. مجھے لگتا ہے غوری صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بھی کوئی سیشنز دیے ہوئے ہیں، کیونکہ میری ان کے ساتھ جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا، جو بات کرنے کا اسٹائل ہے، وہ ان کے ساتھ میچ کر رہا تھا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے بہت زیادہ میں اس چیز کی قائل ہوں کہ میک اپ اور یہ سارا کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی پرسنل ہائیجین اور آپ کی سیلف گرومنگ، مطلب اپنے آپ کو نیٹ کلین صاف ستھرا رکھنا، اپنا اسکن کیئر کرنا، یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کب کیا کیسے پہننا ہے، ڈے آؤٹ فٹ کون سا ہے، نائٹ آؤٹ فٹ کون سا ہے، کون سے پارٹی ویئرز آپ کو برتھ ڈے میں پہننے ہیں، کون سے شادی میں پہننے ہیں، کون سے آفیشیل ڈنرز پہ لنچز پہ پہننے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.